अच्छा जी, आते हैं अपने आज की टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो नाउन प्रेस के ऊपर है कि ये नाउन प्रेस है क्या चीज़ और इसका इंग्लिश ग्रामर में क्या किरदार है, ठीक है। और ये किस तरह नाउन का किरदार अदा करता है कि इसकी वजह से हम इसको नाउन प्रेस कहते हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन कुछ यूँ है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स built around a noun or pronoun acting as a single unit in a sentence। जिस तरह मैंने आपको प्रेस के डिफिनीशन में भी बताया था कि ये दो या दो से ज़्यादा अल्फाज होंगे लेकिन ये मजमूई तौर पर किसी एक चीज़ की तरह किरदार अदा करेगा। तो ये नाउन प्रेस भी इस तरह है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और ये नाउन या प्रोनाउन से आगे या पीछे हैं और इकट्ठे तौर पर एक नाउन का किरदार अदा करता है सेंटेंस में। तो इसको हम क्या कहते हैं? नाउन प्रेस कहते हैं, ठीक है। फंक्शनिंग एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आर ए कम्प्लीमेंट, ये तो या सब्जेक्ट की तरह किरदार अदा करेगा या ऑब्जेक्ट की तरह किरदार अदा करेगा या एक कम्प्लीमेंट की तरह किरदार अदा करेगा। किस तरह मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल है आई हैड ए ब्लैक कोट, मेरे पास एक काला कोट था, ठीक है। ठीक है ना, कि मेरे पास एक काला कोट था ना। तो देखें ये आई सब्जेक्ट है, ये हेड मलकियत शो करता है यहाँ पे, ठीक है। ये वर्ब नहीं है, ये मलकियत शो करता है। वर्ब है लेकिन ये मलकियत शो करता है, ये कोई और ये ज़माना भी शो करता है, ठीक है। ये कोई एक्शन शो नहीं करता, ये मलकियत या पोजीशन शो करता है कि किस वक्त उसके पास एक कोट था। तो गुजरे हुए ज़माने में उसके साथ एक ब्लैक कोट था। तो देखें यहाँ पे ये ए आर्टिकल है, ये ब्लैक एडजेक्टिव है, ये कोट नाउन है, लेकिन ये तीनों मिलकर एक चीज़ के तौर पर किरदार अदा करता है, नाउन की तरह किरदार अदा करता है। लेकिन ये सिर्फ नाउन नहीं है, ये प्रेस है, ठीक है। क्योंकि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ है तो इसको हम क्या कहते हैं? नाउन प्रेस कहते हैं, ठीक है। इन तीनों अल्फाज के मजमूए को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? नाउन प्रेस कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है द स्मॉल डॉग बार्क लाउडली। तो यहाँ पे क्या है? मैंने आपको कहा ना कि तो या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट के तौर पर काम करेगा। तो यहाँ पे इसने किस चीज़ के तौर पे काम किया? इस नाउन प्रेस ने ऑब्जेक्ट के तौर पे काम किया, ठीक है। इस दूसरे सेंटेंस को देखें, द स्मॉल डॉग बार्क लाउडली। जो छोटा कुत्ता था उसने बुलंद आवाज़ से भूंका, ठीक है। वो तेज़ आवाज़ से बुलंद आवाज़ से भूंका। तो देखें यहाँ पर ये जो है ये द आर्टिकल है, द स्मॉल डॉग से मतलब है ये कोई हार्श डॉग है, ठीक है, और स्मॉल भी है। तो ये द आर्टिकल हो गया, स्मॉल एडजेक्टिव हो गया, डॉग नाउन हो गया। लेकिन ये तीन अल्फाज है, इन तीन अल्फाज की मजमूए को हम क्या कहते हैं? प्रेस कहते हैं। लेकिन कौन सा प्रेस? नाउन प्रेस, क्योंकि इसमें जो मेन यानी हेड वर्ड है वो क्या है? वो डॉग है, क्योंकि ये दोनों अल्फाज जो है इस डॉग को एक्सप्लेन करते हैं ना। द स्मॉल डॉग इसकी खुसूसियत को जो है हमें ज़ाहिर करता है। तो ये तीनों क्या हो गई? कलेक्टिवली इकट्ठे तौर पर ये क्या हो गई? ये नाउन प्रेस हो गए ये अल्फाज, ठीक है। ये नाउन प्रेस हो गया। तो ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि किस चीज़ ने बुलंद आवाज़ में भूंका? कुत्ते ने, ठीक है। तो कुत्ता भूंकने वाला बन गया ना, उसने एक्शन किया। तो लिहाजा ये क्या बन गया? ये नाउन प्रेस है। लेकिन ये नाउन प्रेस ने इस सेंटेंस में किस चीज़ का किरदार अदा किया है? इसने सब्जेक्ट का किरदार अदा किया है। फिर ये तीसरा देखें, ही इज़ ए टैलेंटेड म्यूजिशियन, ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। लेकिन इस आर्टिकल ने, इस एडजेक्टिव ने और इस नाउन ने मिल के एक ऐसे एंटिटी की तरह काम किया है जिसको हम क्या कहते हैं? नाउन प्रेस कहते हैं, ठीक है। और इसने नाउन प्रेस में किस चीज़ का किरदार अदा किया है? कॉम्प्लीमेंट का, क्योंकि इसने इस सब्जेक्ट की जो है एक्सप्लेनेशन की है। मैंने आपको कहा भी था कि कॉम्प्लीमेंट किस चीज़ को कहते हैं?
کہ یا تو سبجیکٹ کی میننگ کو پورا کرے گا یا آبجیکٹ کی میننگ کو یا ایڈجیکٹو وغیرہ کی یا ورب کے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کمپلیمنٹ کہتے ہیں۔ یہ ایز اے ہول ناؤن پریس ہے، لیکن یہ ناؤن پریس چونکہ اس ہی کو ایکسپلین کرتا ہے تو لہٰذا یہ سبجیکٹ کمپلیمنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے۔ اصل میں یہ ناؤن پریس ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جو ہیڈ ورڈ ہے، جو مین ورڈ ہے وہ میوزیشین ہے، میوزیشین ناؤن ہے، تو لہٰذا یہ ناؤن پریس ہو گیا۔ لیکن اس نے یہاں پر کس چیز کا کردار ادا کیا ہے؟ کمپلیمنٹ کیا؟ مائی فادر وینٹ دیئر، میرے والد صاحب وہاں گئے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایکشن کس نے کیا؟ مائی فادر نے، تو لہٰذا یہ مائی فادر کیا ہو گیا؟ یہ سبجیکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ صرف فادر نہیں ہے، مائی بھی ہے، تو ان دونوں الفاظ نے کیا کیا؟ ایک ایسے چیز کے طور پہ کردار ادا کیا جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ناؤن پریز، ٹھیک ہے۔ اس مائی فادر میں یہ ایڈجیکٹیو ہے، ٹھیک ہے، یہ پوزیسیو ایڈجیکٹیو ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مائی فادر ناؤن ہے، لیکن دونوں نے مل کے کیا بنایا؟ ناؤن پریس بنایا، کیونکہ یہاں پہ ہمارا ٹوٹل اینڈ ہوللی اینڈ سوللی فوکس کس چیز پہ ہے؟ فادر پہ ہے، تو یہ ناؤن پریس بن گیا۔ اس کے کی پوائنٹس ہیں کہ اٹ از اے گروپ آف ورڈس ان اے سینٹینس۔ ناؤن پریس ایک سینٹینس میں گروپ آف ورڈس ہوگا، ظاہری بات ہے جب پریس ہوگا تو گروپ آف ورڈس ہوگا۔ دا ہیڈ ورڈ میں بھی اے ناؤن، اس میں جو مین ورڈ ہے نا، ہیڈ ورڈ، وہ ناؤن ہوگا۔ یہاں پہ مین ورڈ کیا ہے؟ کوٹ ہے، پھر اس کے ساتھ ایڈجیکٹیو ہے اور آرٹیکل ہے، لیکن سب سے مین ورڈ کون سا ہے؟ وہ کوٹ ہے، کوٹ ناؤن ہے۔ یہاں پہ ڈاگ ہے مین ورڈ، اس کے ساتھ جو ہے آرٹیکل ہے اور ایڈجیکٹیو ہے۔ یہاں پر مین ورڈ کیا ہے؟ میوزیشین، اس کے ساتھ آرٹیکل ہے اور ایڈجیکٹیو ہے۔ یہاں پر مین ورڈ کیا ہے؟ فادر ہے، لیکن اس کے ساتھ پوزیسیو ایڈجیکٹیو ہے، تو لہٰذا اس میں ہیڈ ورڈ کیا ہوگا؟ وہ ناؤن ہوگا۔ It will wholly and solely act as a noun in a sentence۔ یہ wholly and solely یہ مکمل طور پر کس چیز کا کردار ادا کرے گا؟ سینٹینس میں ناؤن کی طرح کردار ادا کرے گا۔ پھر میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو ناؤن پریس ہے یہ سبجیکٹ یا آبجیکٹ یا کمپلیمنٹ کے طور پہ کردار ادا کرے گا، تو کس طرح ادا کرے گا؟ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ دا بیوٹیفل ہاؤس از مائن، وہ جو خوبصورت مکان ہے وہ میرا ہے، تو یہاں پر یہ ایز اے ہول کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ آرٹیکل ہے، یہ ایڈجیکٹیو ہے، یہ ناؤن ہے، لیکن اس نے ایز اے ہول کیا کس چیز کا کردار ادا کیا ہے؟ ناؤن پریس کا، اور یہ سبجیکٹ ہے اس سینٹینس میں، تو لہٰذا یہ ناؤن پریس ہے، لیکن اس نے یہاں کس چیز کا کردار ادا کیا ہے؟ سبجیکٹ کا۔ پھر میں نے دوسرا اگزامپل دیا ہے، دا ینگ مین باٹ اے کار، نوجوان لڑکے یا آدمی نے ایک گاڑی خریدی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں یہ آرٹیکل ہے، یہ ایڈجیکٹیو ہے، یہ ناؤن ہے، لیکن ان تینوں نے مل کر کس چیز کا کردار ادا کیا ہے؟ ناؤن کا۔ تو اس کو ناؤن صرف ناؤن نہیں کہ پریس کہیں گے، ناؤن کے ساتھ ساتھ پریس کہیں گے، کیونکہ یہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہے۔ یہ ناؤن پریس ہے، لیکن یہاں پر اس ناؤن پریس نے کس چیز کا کردار ادا کیا ہے؟ سبجیکٹ کا، کیونکہ یہاں پر اس مین نے ایکشن کیا ہے، ایکشن کیا کیا ہے؟ گاڑی خریدی ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ سبجیکٹ ہے، ناؤن پریس ہے، لیکن ناؤن پریس نے کس چیز کا کردار ادا کیا ہے؟ سبجیکٹ کا کردار ادا کیا ہے۔ پھر ناؤن پریز آبجیکٹ کے طور پر بھی کردار ادا کرتا ہے، کس طرح؟ آئی پیڈ دا ہنگری چائلڈ، میں نے بھوکے بچے کو کھانا کھلایا، تو یہاں پر دیکھیں یہ آئی سبجیکٹ ہے، یہ پیڈ ورب ہے، اور ورب کام جو ہے جس چیز پہ اس کا اثر پڑتا ہے سبجیکٹ کا، تو اس کو ہم آبجیکٹ کہتے ہیں نا، تو یہ دا ہنگری چائلڈ یہ آبجیکٹ ہو گیا۔ ایز اے ہول کیا ہے؟ یہ آرٹیکل ہے، یہ ایڈجیکٹیو ہے، یہ ناؤن ہے، لیکن تینوں الفاظ نے مل کر ناؤن پریس بنایا ہے، لیکن اس ناؤن پریس نے اس سینٹینس میں کس چیز کا کردار ادا کیا ہے؟ آبجیکٹ کا کردار ادا کیا ہے۔ پھر دوسرا اگزامپل ہے، شی روٹ اے لانگ پوئم، اس نے ایک طویل یا جو ہے لینتی کیا نظم لکھی، ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہاں پر شی جو ڈوور آف ایکشن ہے، یہاں پہ یہ مین ورب ہے، اور یہاں پہ کام کس چیز پہ ہوا ہے؟ اے لانگ پوئم میں، تو لہٰذا اے آرٹیکل ہے، یہ ایڈجیکٹیو ہے، یہ ناؤن ہے، ان تینوں نے مل کر کس چیز کا کردار ادا کیا ہے؟ ناؤن پریس کا، لیکن اس ناؤن پریس نے یہاں پہ کس چیز کا کردار ادا کیا ہے؟ آبجیکٹ کا، کیونکہ اس پہ اثر پڑا ہے، لہٰذا یہ ناؤن پریس یہاں پہ کیا ہے؟ یہ آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سبجیکٹ کمپلیمنٹ کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے، کس طرح؟
مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ہی از اے جینیس اسٹوڈنٹ، وہ ایک جینیس اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، وہ ماشاء اللہ ایک افلاطون ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ جو گروپ آف ورڈس ہے نا، اے جینیس اسٹوڈنٹ، یہ آرٹیکل ہے، جینیس ایجیکٹیو ہے، یہ ناؤن ہے، یہ ایز اے ہول کیا بن گیا؟ ناؤن پریز بن گیا۔ لیکن اس ناؤن پریز نے کس چیز کو ایکسپلین کیا ہے؟ ہی کو ایکسپلین کیا ہے، اس شخص کو ایکسپلین کیا ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہو گیا؟ کمپلیمنٹ۔ کون سا کمپلیمنٹ؟ سبجیکٹ کمپلیمنٹ۔ یا دوسرا ہے ہی از اے ٹیلنٹڈ آرٹسٹ، وہ ایک بہت زیادہ قابل آرٹسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ آرٹیکل ہے، یہ ایجیکٹیو ہے، یہ ناؤن ہے، تینوں نے مل کر کیا بنایا ہے؟ ناؤن پریز بنایا ہے۔ لیکن یہاں پر اس ناؤن پریز نے کس چیز کا کردار ادا کیا ہے؟ سبجیکٹ کمپلیمنٹ کا، کیونکہ اس نے اس سبجیکٹ کے بارے میں ہمیں فل ڈیٹیل دی ہے، اس کو ایکسپلین کیا ہے، تو لہٰذا یہ کمپلیمنٹ ہے۔ لیکن کون سا کمپلیمنٹ؟ سبجیکٹ کمپلیمنٹ۔ پھر ایک سمپل سا ٹرک ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سینٹینس میں جو گروپ آف ورڈس ہیں آیا یہ ناؤن پریس ہے یا کوئی اور پریس ہے۔ تو اس کے لیے آسان ٹرک ہے، آسان ٹرک یہی ہے کہ اس گروپ آف ورڈس کو آپ وٹ یا ہو سے ریپلیس کریں۔ اگر یہ آپ کو وٹ یا ہو کا جواب دیتا ہے تو بس سمجھ جائے کہ یہ ناؤن پریس ہے، اور اگر یہ ہو یا وٹ کا جواب نہیں دیتا تو پھر یہ ناؤن پریس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کس طرح نہیں ہے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو کویسچن جو ہے آپ کے سامنے لکھا کہ ہو از ہی، یہ کویسچن ہے، ٹھیک ہے۔ ہی از اے جینیس اسٹوڈنٹ، اور ایک قابل ترین اور ایک جینیس اسٹوڈنٹ ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ ہو کا جواب کس چیز نے دیا؟ اے جینیس اسٹوڈنٹ نے۔ ہی اپنی جگہ پہ آ گیا، اس اپنی جگہ پہ آ گیا، لیکن اے جینیس اسٹوڈنٹ نے کس چیز کا آنسر دیا؟ ہو کا آنسر دیا، تو لہٰذا ہمیں پتہ چلا کہ یہ کیا ہے؟ یہ ناؤن پریس ہے۔ دوسرا اگزامپل کیا ہے؟ ہو باٹ اے کار، کس نے ایک گاڑی خریدی؟ یہ کویسچن ہے، ٹھیک ہے۔ دا ینگ مین باٹ اے کار، ہو کی جگہ کیا آ گیا؟ دا ینگ مین، یعنی ہو کا جواب ہمیں کس چیز نے دیا؟ دا ینگ مین نے، تو لہٰذا ہمیں پتہ چلا کہ اس نے اس کا جواب دیا، اس کو ریپلیس کیا، تو یہ کیا ہے؟ ناؤن پریس ہے۔ وٹ شی روٹ، اس نے کیا لکھا؟ اس نے کیا لکھا؟ شی روٹ اے لانگ پوئم، اس نے ایک بہت جو ہے طویل نظم لکھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ شی اپنی جگہ پہ آ گیا، روٹ اپنی جگہ پہ، لیکن اس لانگ پوئم نے کس چیز کا جواب دیا؟ وٹ کا جواب دیا، تو لہٰذا اس نے اس وٹ کو ریپلیس کیا، تو ہم آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ پریس ہے۔ لیکن کون سا پریس؟ ناؤن پریس۔ پریس اس لیے ہے کہ تین الفاظ ہے، دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہیں، اور یہ کس چیز کو جو ہے ریپلیس کرتا ہے؟ وٹ کو، تو لہٰذا یہ ناؤن پریس بن گیا۔ یہ آج کی ہماری ناؤن پریس کے اوپر ڈسکشن۔ آپ کو جو بھی مسئلہ ہو میرے سے بالکل پوچھ سکتے ہیں۔